अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। अब के दौर में चूंकि घूंघट का रिवाज नहीं, लिहाजा हुरैन भी इस तकलीफ से आज़ाद थी और शर्म हया जो कुछ देर पहले एक दुल्हन होने की वजह से थी, अब वो मफकूद थी। इसकी जगह परेशानी बढ़ने लग गई थी। या अल्लाह, आखिर और कितनी देर ऐसे बैठना पड़ेगा। अभी वो पूरी तरह सोच भी ना पाई थी कि धड़ाम दरवाज़ा खोल कर कोई बड़ी उजलत में दाखिल हुआ। इसके पीछे हुरैन की सास भी दाखिल हुई। हदीद, मेरी बात तो सुनो बेटा। वो परेशान सूरत लेकर हदीद से मुखातिब थी, जो इस बेड रूम के साथ मलिक एक रूम में जा चुका था, जो यकीनन ड्रेसिंग रूम था। सॉरी माँ, लेकिन मैं मज़ीद ही ड्रामा प्ले नहीं कर सकता। हादीद ड्रेसिंग रूम से बाहर आते माँ से मुखातिब हुआ। कुछ देर पहले वाली शेरवानी की जगह जीन्स टी शर्ट और जैकेट पहने हुआ था। एक हाथ में बैग था, दूसरे में जॉगर्स। बेड के दाएं जाने पड़े सोफे पर बैठकर जल्दी जल्दी जॉगर्स पहनने लगा। बेटा देखो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। बस 2 दिन और ठहर जाओ, फिर बेशक चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। सायरा बेगम, जो कि हदीद की माँ और हरीन की सास थी, इल्तिजाइया लहजे में हदीद से कहने लगी, माँ फॉर गॉड सेक, जितना तमाशा आप लोगों ने करना था कर लिया। नाउ इस ओवर। हदीद ने गुस्से से हाथ उठाकर माँ को कुछ और कहने से रोक दिया। हुरैन इस वक्त सारे किस्से में खामोश तमाशाई थी। वो इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि इसकी ज़िंदगी का आगाज़ किस अंदाज से हो रहा है। अभी तक हदीद और सारा बेगम हुरैन की जानिब मुतवज्जह नहीं हुए थे। हदीद, मैं कल लोगों को क्या जवाब दूंगी। सारा बेगम ने बेचारगी से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। मैं मजीद आपकी किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। बात ख़त्म करके माँ का माथा चूमा और एक निगाह भी हुरैन के सजे सवरे रूप पर डाले बिना जैसे आया वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। सायरा बेगम ने हदीद के निकलने के बाद सदमे से निकलते हुए एक नज़र हुरैन के शॉक्ड चेहरे पर डाली तो बेख्तियार इसके पास आई, मगर कशमकश में थी कि कैसे इसको हदीद के नारवा सलूक के बारे में बताएं। इनके पास बैठते ही हुरैन को जैसे होश आया और वो सदमे से बात इतना ही बोल पाई, आंटी ये सब क्या है। हुरैन के पूछने पर सायरा बेगम नज़रें चुराते और कदरे हिचकिचाहट से बोली, बेटा तुम परेशान ना हो, ऐसा करो कि चेंज करके सो जाओ। इनका ये अंदाज़ हुरैन को भड़काने के लिए काफ़ी था। मैं सो जाऊँ, मेरा शौहर मुझे तस्लीम करने से इनकारी है, जिसको मेरे वजूद की परवाह ना हुई। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे हूँ और आप मुझे सोने का कह रही हैं। इंतहाई बेरब्त जुमले इसके लबों से अदा हुए और आंखों से आंसू। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है इसके साथ। एकदम चट्टानों की सख्ती इसके लहजे पर दर आई। बेदर्दी से इसने अपने आंसू साफ किया, आंटी मुझे सच सच बता दें, इस सब के बाद अब किसी शक की गुंजाइश नहीं कि ये शादी हदीद की मर्ज़ी के बगैर हुई। सो अब आप प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाएं। जितनी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी हो गई, और किस में इन्वॉल्व है, और अगर हैं तो ये शादी क्यों करवाई आपने। मेरा और मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर था। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, कुछ मत छुपाएं प्लीज़। वो इनका हाथ थामे बेख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं नहीं बेटा, हदीद किसी में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सायरा बेगम ने इसकी बात की तरदीद करते हुए कहा, प्लीज़ आंटी, अब भी आप भी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद करके आप अपने बेटे का पर्दा रख रही हैं। और ने बेख्तियार इनकी बात काट कर गुस्से और रंजीदगी से कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम किस कैफियत से गुजर रही हो, मगर मेरा यकीन करो वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओके, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं सब तुम्हें अभी इसी वक्त बता दूंगी, मगर फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सारा बेगम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, आंटी ये तो इस वजह पे मुनहसर है, मगर मुझे दुख है कि आपने किसी की बेटी अपने बेटे के लिए बर्बाद कर दी। और अभी भी बेयकीन कि हदीद की इस हरकत के पीछे किसी लड़की का मामला नहीं है। बेटा मुझे यकीन है कि वो जा सुनने के बाद तुम इस बात को इतना बुरा नहीं समझोगी जितना अपनी गलत फहमी की बिना पर समझ रही हो। सायरा बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा, आप प्लीज़ मुझे बताएं। सुबह उठकर अपने सर को दबाते हुए हरेन ने दिल में मुज़म्म इरादा किया कि इसको अपने और हदीद के रिश्ते को एक चांस देना है। फिर आखिर एक लड़की की ज़िंदगी में समझौते के अलावा होता भी क्या है। मगर इसने भी सोचा कि ख़ुद को गिराना भी नहीं कि अपनी नज़रों में फिर ना उठ सके। ऐसे बावक़्क़ात तरीके से इसको अपनी तरफ लाना है कि शर्मिंदगी का ज़्यादा मार्जिन इसके हिस्से में आए। अब ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। आई एम कमिंग। सायरा बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इनको देखते ही हुरैन ने मुस्कुराते चेहरे के साथ इनकी जानिब बढ़ी। उन्होंने उसे साथ लगाकर ढेरों दुआएं दी। अब मेरी बेटी ठीक है ना। उन्होंने तशवीश से उसका चेहरा दोनों हाथों में था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी। शुक्र है, मैं रात भर बहुत परेशान रही, उन्होंने तफक्कुर से कहा। आंटी आप फिक्र ना करें, हम जल्द ही इसका हल निकालेंगे। बेटा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुमने मेरा मान रख लिया। प्लीज़ आप आइंदा कोई शुक्र करने वाली बात नहीं करेंगी। हुरैन ने इस तकलीफ़ से निकालना चाहा जो हदीद ने दी थी। तुम आज से मुझे मम्मी कह सकती हो, और अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार करें। जी मम्मी। नाश्ते के फ़ौरन बाद हुरैन के पेरेंट्स मिलने आ गए। बेटा मुझे तो जब से हदीद के जाने का पता चला मैं तो परेशान हो गई थी। हुरैन की वालदा ने तशवीश से कहा, अरे नहीं मामा, आप परेशानी की कोई बात नहीं, आपको तो पता है इनकी जॉब ही ऐसी है। बस सुबह कॉल आ गई
کہ ضروری آپریشن ہے، صبح نکلنا پڑا۔ حورین نے ان کی تسلی کرائی۔ سائرہ بیگم نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس نے خوبصورتی سے ان کا پردہ رکھ کر مزید سوالوں سے ان کو بچا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، فوجی ہوں یا کمانڈوز، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو عادت ڈالنی ہوگی تمہیں۔ اللہ حدید کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ ولیمہ تو ہوتا ہی رہے گا، کیوں بھائی صاحب؟ حورین کے پاپا ریاض صاحب نے حورین کو سمجھاتے آخر میں حدید کے والد ریاض صاحب سے تائید چاہی۔ بالکل جناب، ریاض صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حدید کو امید تھی کہ سب سو چکے ہوں گے۔ مین گیٹ چوکیدار نے کھول دیا۔ مین ڈور کی چابی اس کے پاس ہمہ وقت ہوتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر آیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو اسے لاک دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اتنی ذہنی اور جسمانی مشقت کی تھی کہ وہ یہ فراموش کر چکا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوتا نیچے گیا۔ لاؤنج میں سب کمروں کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا۔ مطلوبہ چابی نکالی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نیلگو بلب کی روشنی میں کسی کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا۔ حیران ہوتا آگے بڑھا اور حورین پر نظر پڑتے ہی اپنی زبردستی کی شادی یاد آئی۔ حدید کے خوبصورت نقوش تن گئے، اور یہ ڈھیٹ یہی موجود ہے؟ غصے سے اس نے اپنا بیگ اتنے زور سے زمین پہ پٹخا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ حورین تو پھر بہت کمزور اعصاب کے مالک تھی۔ حورین ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ جو ہی سامنے نظر گئی تو حدید کو سامنے دیکھ کر اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یکدم دوپٹے کا خیال آیا۔ سرد سے سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ حدید اس صورتحال سے لاتعلق صوفے پر بیٹھا جاگرز اتارنے میں ایسے محو تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، لیکن افسوس اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لگتا ہے مینرز آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حورین نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھائے جانے کی کھولن حدید پر لفظوں کی بوچھاڑ کی صورت میں نکالی۔ یہ اس کی پہلی باضابطہ ملاقات اور بات چیت تھی۔ حدید نے کچھ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بلا شبہ حورین کی خوبصورتی کو اس کے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی گہری آنکھیں، کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال جن کو لیئرز میں کٹوایا گیا تھا، اس کو نہایت پرکشش بناتے تھے، مگر اس کے سخت الفاظ پوری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے۔ لہٰذا اس نے دو حرف اس کی خوبصورتی پر بھیجے اور پھنکارا، گھر میرا، کمرہ میرا، مرضی میری مرضی، میں یہاں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے؟ آپ ہوتی کون ہیں مجھے مینرز کا دانہ دینے والی؟ حورین نے ایک استہزائیہ نظر حدید کے خوبصورت مگر کسی قدقس خوشیلے چہرے پر ڈالی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی ہیئر کٹ، ماتھے پہ بکھرے ہوئے ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی ناک، بھیجے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ غصے سے اس کی جانب گھور رہا تھا۔ ویسے تو سنا ہے کہ سیکرٹ سروسز والوں کا آئی کیو غضب کا ہوتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر نہ صرف افسوس بلکہ حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو رکھ کیسے لے، جس کو یہ یاد نہیں ہے کہ میں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ حورین نے اسے تیش دلانے والی مسکراہٹ سمیت طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، جو ابھی تک اس کے بیڈ پر برجمان بیک سے ٹیک لگائے اس کے بلینکٹ میں مزے سے پھسکڑا مار کر بیٹھی تھی، اس کو چیلنجی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کو میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ مائنڈ اٹ مائی سو کالڈ وائف۔ طنزیہ مسکراہٹ سمیت وہ حورین پر اس کی حیثیت واضح کروا گیا۔ سو جب اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تو آپ کا بھی میرے روم میں کوئی کام نہیں۔ اپنا ٹھکانہ آپ خود ڈھونڈیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں۔ ادروائز نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اپنا بیگ اور جاگرز اٹھاتے وہ حورین کو وارن کرتا ڈریسنگ روم کی میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے آنے سے پہلے حورین کو کوئی حل نکالنا تھا۔ بے اختیار ممی کی وہ باتیں یاد آئیں جو انہوں نے حدید کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھیں۔ بیٹا، حدید کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بناتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچڈ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ جس میں بیوی اور اس سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہے تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو یہ بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں، مگر جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کے ساتھ جڑے رہ پائیں گے؟ بس اسی لیے میں نے زبردستی یہ قدم اٹھایا، مگر مجھے پورا یقین ہے جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلد ہی حدید کا دل تمہاری جانب موڑے گا۔ بس تم میرا اتنا ساتھ دو کہ کچھ ٹائم صبر سے اس کو برداشت کرنا۔ میں پوری طرح اس کی برین واشنگ کروں گی، بس کچھ دیر کی بات ہے۔
ایک ماں کی التجا سمجھ لو، سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی، کوئی بات نہیں حورین، کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت مانے گا، بس کمزور نہیں پڑنا، ورنہ ان سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور سے اپنے پیرنٹس کو جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کی تسلی دی ہے۔ بی بریو مسٹر ایجنٹ حدید، گیٹ ریڈی فار اینیمیشن۔ خود کو تسلی دیتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے سنگل بیڈ بلینکٹ نکالا اور ابھی صوفے پر لیٹ کر مکمل کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آئے، اس کو کمرے میں موجود دیکھ کر تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو کچھ سینسیبل لگتی ہیں مگر حرکتیں بتاتی ہیں کافی ڈھیٹ قسم کی بندی ہیں آپ، جن پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیڈ پر دراز ہوتے بڑی گہری طنزیہ نظر سے حدید نے اسے دیکھا۔ حورین نے اگر حدید کی ممی سے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی۔ جی بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ باقی رہ گئی میری حیثیت اور اس کمرے میں رہنے اور نہ رہنے کی بات، تو اس کا جواب آپ ممی سے لیجیے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔ حدید کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حورین نے مزے سے کروٹ دوسری جانب لی اور کمبل سر تک اوڑھ کر اسٹوپڈ دیکھ لوں گا تمہیں، دانت پیستے ہوئے حدید نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی، جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا، اور وجہ وہ وجود تھا جس نے حدید کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حورین بیٹا، کیا حدید رات میں گھر آیا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حورین سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آئے تھے۔ حورین نے حدید کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا۔ حورین بیٹا، کیا حدید رات کو گھر واپس آیا تھا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حورین سے منہ موڑے چائے نکالتے بولی، شکر کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حورین سے پوچھا۔ ممی، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میں ان کے محبوب بیوی ہوں اور آتے ہی مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حورین نے ان کی خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ حورین نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واو، واٹ آئی رومانٹک سین۔ حدید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، ایسے کہتے ہیں؟ سائرہ بیگم نے آگے اس کے شانے پر چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حورین تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہے میری ماں جانے جہاں؟ حدید نے محبت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرے بیٹا؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے گی۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ پلیز ممی، نو ریلیونٹ ڈسکشن، میں آلریڈی بہت تھکا ہوں، کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آئے ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کر کے واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا ہی چلا جاؤں گا؟ وہ ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں، ایون یور ایکسٹریم سپورٹ، واٹ ایلس شی وانٹ۔ حدید کے غصے کو دیکھتے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔ سائرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شایان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پہ طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا فوزان اور بیٹی اشال تھے۔ بیٹی رافعہ اور اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا ابوبکر تھا۔ حدید سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ کی دیوار گرا دی تھی۔ سائرہ بیگم کے پورشن میں نیچے اور حدید کے ڈیڈی تھے، اور اوپر کا پورشن اب حدید اور حورین کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نیچے کا پورشن فرید کی فیملی کے پاس اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حورین کو رات والی بات تلخی والی پوری شدت سے یاد آئی۔ یکدم اس کو خیال آیا کہ اگر جو حدید نے اپنی تمام تر ناپسندیدگی کا مظاہرہ اس سے کر دیا اور ذرا سی بھی بنا کہ اس کے ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ حدید کی ممی نے گھر کے کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے حدید کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے کہ بینا بھابھی لاؤنج میں آئیں اور بھائی آ گئے ہیں، انہوں نے شرارت سے کہا۔ حورین بس مسکرا کر رہ گئی۔ ایک دم سے اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا پھر شایان کو پاس بلایا۔ کچن میں حدید چاچو ہیں، جاؤ ان کو دے کر آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شایان کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لیں، یہ کیا ہے؟ چاچی نے دیا ہے، حدید نے حیران ہوتے ہوئے پکڑا، جس پر لکھا تھا مجھے ممی نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ باقی سب کو دیکھ کر تو اس بات پر یقین آتا مگر آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہاں، میرے درمیان جو بھی ایشوز ہیں امید کرتی ہوں سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔ حدید نے وہ پیپر طے کر کے پاکٹ میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے
گھونٹ گھونٹ چائے اندر اتارنے لگا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی حدید اپنے جگری یار حسن سے ملنے چلا گیا۔ اور سنا حالات ویسے ہی ہیں یا کچھ ترقی ہوئی؟ حسن چونکہ حدید کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ حدید نے حورین کو قبول نہیں کیا۔ سو اس کو چھڑتے ہو پوچھا۔ حدید نے رات والی تلخی من و من سنائی۔ حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پہ اس گھر میں موجود ہے اور مجھے تجھ سے اتنی سافٹنس کی امید نہیں تھی۔ تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سب مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میری کوئی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے ایسے رشتے کی ضرورت نہیں، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید یار، اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہاں تک کا حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو ان کی شادی کر دو، تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس، ایسے رشتے کی ضرورت ہی نہیں، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسے رشتے کی ضرورت نہیں، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ یار، اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہاں تک حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو ان کی شادی کر دو، تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس نہ کر۔ نعوذ باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا۔ حدید نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں تھی؟ جب میرا دل اس کی جانب کھینچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حدید نے اپنی طرف سے دلیل دی۔ یار، تجھے اس کے ساتھ ابھی اتنا ٹائم ہوا ہے، مشکل سے 24 گھنٹے، کیا اتنا وقت کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ ویسے سچ بتا، تجھے بھابھی کیسی لگی؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے آخری سوال پہ حورین کا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ شرارت سے حسن کو دیکھ کر بولا، ویمپائر، بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ اس نے بمشکل اس کی بات پر اپنا کلیبر روکا۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی ممی کہتی ہیں میں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، سو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کر؟ اسی پھٹے منہ سے جسے تو بھابھی کی برائیاں کر رہا تھا، حسن نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟ حسن نے اسے چھوتے ہوئے پوچھا۔ یار، ہے تو آپ توپ کی چیز، مگر پھر بھی فی الحال اپنے دل کو اس کی جانب آمادہ نہیں کر پر جانی، مجھے یقین ہے اللہ نے تم دونوں کو دل ملائے ہیں تو نصیب بھی ملا دے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ حدید اسی بات پہ خاموش رہا۔ اگلے دن کی بات تھی، رات میں حدید بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا کہ اس پر پاس ورڈ لگا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ سامنے پیچ کلر کے لینن کے سوٹ میں بیٹھی حورین کو دیکھا جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانے سننے میں مگن تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ جاری تھا۔ حدید غصے میں کھولتا اس کے سر پر پہنچا۔ حورین نے جیسے ہی محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا۔ حیرت سے حدید کی غصیلی شکل دیکھی، بے اختیار ہینڈ فری اتار دی۔ شرربار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حدید نے پوچھا، میرے لیپ ٹاپ پہ آپ نے پاس ورڈ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حورین بولی۔ نہیں، دیواروں سے، حدید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چچ چچ چچ، ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ حورین نے تعصب سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانا چاہی کہ حدید نے اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پر پھینکی۔ حورین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ غصے سے کہتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یس، ہاؤ ڈیئر یو ٹو لیچ مائی لیپ ٹاپ۔ اور ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اب جلدی سے پاس ورڈ بتائیں، حدید نے اسے وارن کیا، مگر وہ بھی حورین تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی؟ پاس ورڈ تو آپ کو تبھی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حورین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بھیج کر اس کے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر مڑا۔ حورین نے اپنی بہادری پہ خود کو غائبانہ تھپکی دی۔ جیسے ہی حورین نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کی پشت پر لگا دی اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے آپ، بلکہ چیپٹر، چیپو کہیں کے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاس ورڈ۔ وہ درد سے چلائی۔ آئندہ چیلنج نہیں کرنا، حدید نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ دہشت گرد، حورین تیزی سے پاس ورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی وہ حورین سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کے موبائل پر کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حورین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائے، نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ ساتویں آسمان پہ چلا گیا؟ ویسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلاتے ہوئے شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بالکونی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے۔ کیا بہت بزی تھا؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہو گئی ہے، لوگوں کو دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں سورج نظر آ گیا، حدید نے جلے دل سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا تو اتنا ہی جولی شادی سے پہلے تھا یا بھابھی کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ نہیں جانی، جولی تو میں پہلے تھا، اب تو دہشت گرد بن گیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اسے حورین کا دیا ہوا لقب یاد آیا۔ یہ بھابھی نے کہا تجھے؟ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا۔ جس نے بھی کہا، تو اب فون بند کر، اور ساتھ ہی حدید نے لائن کاٹ دی۔
حدید نے سائرہ بیگم کی گود میں سرکتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ممی چائے پلوا دے پلیز۔ صبح سے تم تھے کہاں؟ انہوں نے حرین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بس حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہو گئی، اس نے ان کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ولیمے کے لیے تو تمہارے مزاج نہیں مل رہے۔ آج حرین کے پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے برا سا منہ بنایا، چلو اب کیا میرا جانا ضروری ہے؟ وہاں حدید نے اکتاہٹ سے کہا، حدید بہت بری بات ہے بیٹا، خود احساس کرو، وہ لڑکی صبح سے شام تک ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تمہارا دل ذرا نہیں کانپتا یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن کیا کہو گے کہ جس رشتے کو اللہ اور رسول کے نام پہ قائم کیا اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ انہوں نے تعصب سے کہا، میں نے نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھا ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ غصے سے وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تیزی سے جانے لگا، اتنے میں حرین اندر داخل ہوئی، چائے کے کپ کے ساتھ۔ حدید کے آخری جملے سے کانوں میں پڑے تھے، کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا، دونوں کا تصادم ہونے والا تھا کہ حرین نے بریک لگایا، اسی چکر میں چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا، کچھ چائے کے چھینٹے حدید کے اوپر گرے اور کچھ حرین کے ہاتھ پر۔ واٹ دی ہیل آر یو بلائنڈ؟ حدید نے اپنی ساری کھولن حرین پر نکالی، جو پہلے ہی مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، آنسو بھری کالی بھنور سی آنکھوں نے حدید کو دیکھا۔ سوری، حرین فقط اتنا ہی کہہ پائی اور واپس مڑ گئی۔ حدید، لگتا ہے میری تربیت میں واقعی کوئی کمی رہ گئی ہے جو آج تم ایک لڑکی کی عزت کرنے سے قاصر ہو۔ امی متاسف لہجے میں کہتی حرین کے پیچھے لپکی، اور حدید وہ تو جیسے اب وہاں سے ہٹنے سے قاصر تھا۔ اس نے اب تک حرین کا غصہ، جھنجھلاہٹ، بیزاری ہر روپ دیکھا تھا، مگر آنسو اس کے آنسو نہیں دیکھے تھے، اور شاید یہی ایک روپ حدید کی ہستی کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ خود کو اس کی کالی بھنور آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں ڈوبنے سے بچا نہ پایا، اسے لگا وہ ان لمحوں کے سحر سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ حدید، ریڈی ہو بیٹا؟ سائرہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس نہایت وجیح لگ رہا تھا۔ شام سے اب تک اپنے دل سے جنگ لڑ رہا تھا، جو حرین کو اعلیٰ مسند پر بٹھانے کے لیے حدید کے سب عذر جھٹلانے پر تلا تھا۔ اس کیفیت میں پوچھ بیٹھا، آپ کی بہو تیار نہیں ہوئی؟ ممی نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا، جس نے پہلی دفعہ حرین کے بارے میں آرام سے بات کی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ کمرے میں تیار نہیں ہو رہی تھی؟ انہیں میں تو چلے ممی؟ نہیں، میں تو چلے ممی۔ ابھی الفاظ حدید کے منہ میں تھے کہ حرین بلیک اور گرے کام والے کرتے اور پاجامے میں روشنیاں بکھرتی لاؤنج میں آئی، بغیر حدید پر توجہ دیے ممی کے ساتھ بڑھی۔ او بلیک بیوٹیز! ان کے باہر آتے ہی بینا بھابی شرارت سے بولی، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ حدید نے خوشگوار لہجے میں جوابی کارروائی کی۔ حرین تو حدید کو اپنے ذکر پہ اتنے خوشگوار لہجے کو سن کر دنگ رہ گئی۔ بھائی ہم کیوں جیلس ہوں گے، بلکہ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ کب تمہارے چیوں پیوں آ کر مجھے تائی کہیں گے۔ میں بڑا بڑا فیل کرنا چاہتی ہوں۔ حیران کا دل کیا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی ہیزل گرین آئیز کے فوکس میں رکھا، آپ کو اتنا شوق ہے تو میں آج سے آپ کو بھابی کی جگہ تائی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ حدید کی بات پر سب نے مشترکہ قہقہ لگایا۔ چلیں بھی، دیر ہو رہی ہے، فرید بھائی نے سب کو وقت کا احساس دلایا۔ حرین نے زبردستی ممی کو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حدید نے بیک ویو مرر پیچھے بیٹھی حرین پر سیٹ کیا۔ ہاں تو مسٹر آفیسر، لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آنسو عورت کا سب سے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ آج آپ بھی ان سے گھائل ہو ہی گئے۔ حدید نے بے بسی سے کار چلاتے حرین کی بھور آنکھوں کو دیکھا، جو اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جیسے ہی اسٹیئرنگ آن کیا، اسے لگا اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ انہی سوچوں میں حرین کے پیرنٹس کا گھر آ گیا۔ حرین کے ماما بابا اور ایک بھائی ولید اور بہن شیزا نے ان کا استقبال کیا۔ چائے کا دور چلا تو حرین بنانے چل پڑی۔ جیسے ہی حدید کو دینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ شرارتی لہجے میں آہستہ سے بولا، پھر کب توڑنے کا ارادہ تو نہیں؟ حرین کو حیرت کا مجسمہ بن گئی۔ حدید کا ایسا لہجہ سن کر وہ ناشتہ کر کے چوں ہی ممی کے کمرے میں انٹر ہونے لگی، حرین اور بینا بھابی کہیں جانے کو تیار نظر آئیں۔ خیریت، صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ حرین کے خوبصورت گرین شال میں لپٹے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے پوچھا۔ حرین نے نظریں ملانے سے گریز کیا، کیونکہ کل سے حدید کی آنکھوں کی چمک اس کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ دیور جی، ہماری تو اب دوپہر چل رہی ہے، بازار لیبارٹری تک جا رہے ہیں۔ بینا بھابی نے تفصیل بتائی۔ میں لے چلوں؟ ایک منٹ، یہ تم ہی ہو نا جسے بازار جانا دنیا کا سب سے بورنگ کام لگتا تھا؟ حدید نے نخل ہو کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ آپ کا کیا بھروسہ میری بیوی کو گما دے؟ وہ بھی حدید تک کہاں قابو میں آتا، جورو کا غلام، نہ کبھی دیکھا نہ سنا، اب تو اور دیر سے اس کو لے کر آؤں گی۔ بھابی نے حرین کے ساتھ قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے اور شرارتی لہجے میں کہا، میں آپ کے پیچھے آ جاؤں گا۔ کل سے اب تک جتنا خود کو جھٹلا رہا تھا، اتنا ہی دل اس کے چہرے سے ہٹنے کا انکار ہی تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کو واقعی ان کے پیچھے جانا پڑ جائے گا۔ ہیلو۔ حدید نے جیسے ہی فون اٹینڈ کیا تو فرید بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بینا اور حرین گھر آ گئی ہیں؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔
حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہے، نہیں تو کیوں خیریت تو نہیں، لبرٹی کی ایک بلڈنگ میں بم بلاسٹ ہوا ہے، میں دونوں کو کال کر رہا ہوں، اٹینڈ نہیں کر رہی، تم انہیں ٹریس کرو پلیز۔ اوکے۔ حدید اب ان کو کیا بتاتا کہ ان میں اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ وہ نمبر ایکسچینج کرتے۔ اس نے ممی سے ہورین کا نمبر لیا لیکن بیزی ٹون جا رہی تھی، پھر بھابھی کو لیکن نہ ملا، اسے لگا زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرکتی جا رہی ہے۔ ممی میں نکلتا ہوں، آپ دعا کیجیے گا، حدید روتی ہوئی سارہ بیگم کو کہتا مارکیٹ کی طرف نکلا۔ ساتھ ساتھ دونوں کو کال کرتا جا رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بنائے گئے رشتے کو سوالی نشان بنا دیا، ایک بے قصور کو صرف اپنی بے مقصد سوچ کی خاطر سزا دی، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، مجھے ایک چانس دے دیں سب ٹھیک کرنے کا، میں اس سے 1000 بار معافی مانگ لوں گا۔ گو می ون لاسٹ چانس۔ بے بسی کی انتہا تھی، اس کے لیے کار اڑاتا ہوا وہاں پہنچا۔ جیسے اس نے بینا بھابھی کے نمبر پہ کال پھر سے ملائی تو اٹھا لی گئی، کہاں ہیں آپ لوگ؟ میں یہاں میٹرو کے سامنے، لیکن حدید ہورین پتہ نہیں کہاں ہے۔ بھابھی کی آواز سن کے وہ جو ریلیکس ہوا تھا، ان کی بات سن کے لگا جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں آ رہا ہوں، وہ بولا۔ بھابھی کے پاس پہنچا، آپ دونوں تھیں کہاں؟ ہم اس پلازا میں تھے جب یہ سب وہیں گھبراہٹ کے ہاتھ چھوٹ گیا، بھابھی نے روتے ہوئے بتا کر حدید کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ اوکے آپ یہ چابی لے کر گاڑی میں بیٹھیں، میں چیک کرتا ہوں۔ ان کو چابی پکڑا کر وہ اس بلڈنگ کی جانب بڑھا قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہاں ہر طرف پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اندر جانے لگا تو ایک اہلکار نے روکا، اس نے ساتھ ہی اپنا سیکرٹ سروسز والا کارڈ دکھایا تو اس نے راستہ دے دیا، ساتھ ساتھ وہ ہورین کو کال ملا رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ میں فون اٹھا لیا، ہیلو ہورین کی نحیب سی آواز سن کے اسے لگا اندر تک سکون اتر گیا۔ کہاں ہورین؟ میں حدید آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حدید میں شاید 3rd فلور پہ، اور ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے ہوئے اس فلور پہ پہنچا، اسے اے اللہ بس ایک چانس دے، مجھے کسی طرح اس کے پاس پہنچا دے۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے پاس ہورین آخرکار نظر آ گئی، وہ بے ہوش تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے اسے جلدی سے اپنی قیمتی متاع کی طرح بازو میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ پلیز ڈاکٹر کلیئرلی بتا دیں کہ ہورین کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں؟ حدید نے دل کڑا کر کے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سارا گھر ہاسپٹل آ گیا تھا، ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ دیکھو ینگ مین، بلڈنگ اور نروس بیک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ 6 آورز آر ویری امپورٹنٹ، آپ دعا کریں اسی میں اسے ہوش آ جائے۔ اور وائس پر ڈاکٹر کی آخری بات پر حدید نے ہونٹ بھینچ کر چہرہ نیچے کر کے اپنے آنسوں کو بمشکل باہر آنے سے روکا، اور سب کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سب اس سے ملنے گئے، سب حدید کے اب آپ کو روبرو ملوں گا، اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل رہ کر جب ہورین گھر آئی تو سارہ بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ ابھی سیڑھیاں نہیں چل سکتی تھی، اور یہ دن حدید پر نہایت کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ممی سے بات کر کے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو اپنے پاس رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ دل تو نہیں کر رہا اسے تمہارے حوالے کرنے کا۔ ممی نے اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا۔ تو پھر آپ ایسے کریں، میرے روم میں شفٹ ہو جائیں اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے، نہ اپنے میاں کے پاس جانے کے، نہ میری بیوی کو اس کے میاں کے پاس آنے دینے کے۔ نہایت جل کر ان کا مشورہ دیا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ مسلسل حدید کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ آپ ظالم سماج نہ بنیں، جب ان کی جانب متوجہ نہیں تھا تب آپ نے میرے دن رات کان کھائے ہوئے تھے، اب جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے ہمارا پردہ کروا دیا ہے۔ اچھا بابا، بھیج دوں گی آج اس کو۔ بےتابیوں پہ ہنستے ہوئے انہوں نے ہورین کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اچھی بھلی میں ممی کے پاس تھی، پتہ نہیں کیا سوجی انہیں اس کمرے میں جانے کا حکم دے دیا جہاں کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں، اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ دے دیا۔ ساتھ ساتھ وہ ہورین کو کال ملا رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ میں فون اٹھا لیا، ہیلو ہورین کی نحیب سی آواز سن کر اسے لگا اندر تک سکون اتر گیا۔ کہاں ہورین؟ میں حدید آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہاں ہاں حدید، میں شاید 3rd فلور پر ہوں، اور ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے ہوئے اس فلور پہ پہنچا۔ اے اللہ بس ایک چانس، مجھے کسی طرح اس کے پاس پہنچا دے۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلر کے پاس ہورین آخرکار نظر آ گئی، وہ بے ہوش تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے اسے جلدی سے اپنی قیمتی متاع کی طرح بازو میں اٹھایا، نیچے کی طرف بھاگا۔ پلیز ڈاکٹر کلیئرلی بتا دیں کہ ہورین کے متوقع بات نے ہورین کو جو اس سب کر دیے، کیا مجبوری یا ترس؟ ہورین اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر اس رشتے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ اس نے غصے سے حدید کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے حال مگر اس رشتے نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ واہ سیر لیلا، داد دینی پڑے گی آپ کو، ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ، محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے۔
شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہیں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے ہی کہا تھا جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اپنے سب الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھنور آنکھوں کو اپنی گرے گرین آنکھوں میں جکڑا۔ کس بات کا مداوع کریں گے؟ مجھے اس کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا سب بھول جاؤ۔ میں وہ تضحیق کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا کیونکہ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں اس سے آگے اس سے نہ بھولا گیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً دروازے کی طرف بڑھی کہ بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیرت کے مارے مڑی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ سویٹ ہارٹ۔ حدید کی بات پہ حیرت کی جگہ اشتعال نے لے لی اور حرین کا دایاں ہاتھ حدید کے گال پر گھوم گیا۔ وہ تو اس شیرنی کے تیور دیکھ کے ششدرا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آئندہ یہ جرأت مت کیجیے گا۔ میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جب جس کا دل چاہے مجھے رون دے۔ حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی کچھ دن پہلے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ حورین نے اس کے 14 دبق روشن کر دیے تھے۔ پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا موسم ارادہ کیا۔ اگلے دن صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں اسے کچھ وقت لگا۔ حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پہ اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھائی تھی وہ اب خوفزدہ تھی کہ کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر یہ لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، مگر حورین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی اس طرح تم مت کریں، آپ کو پتہ تو ہے میرے کام کا نیچر ہی ایسا ہے۔ کس وقت بھی کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ کو سب کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ابھی کچن میں کی جانب قدم بڑھائی ہی تھے کہ حدید کی آواز آئی۔ میں خود ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی۔ آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید اور ممی ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب کیا کہوں، تمہیں پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا؟ کہ اس کے سلام کا جواب دے کر سائرہ بیگم پھر سے حدید سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ جوس پینے میں ایسے مگن تھی جیسے اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا جو اس کا سکون خارد کیے۔ کتنی پرسکون تھی اسی لمحے حورین نے نظریں اٹھائیں۔ حدید نے جیسے ہی اس کو اپنی طرف دیکھتا پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ دبائی۔ جوس پیتی حورین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئی اور جس کی وجہ سے حورین کی یہ حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ حورین مزے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا۔ حورین نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایس کم ان۔ حورین کی اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا، حورین اس وقت روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب مل پائیں گے، ملیں بھی یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حورین کے گرد سحر باندھا اور اس مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حورین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے۔ اس کی نرم گرم نظروں نے حورین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو وہ میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا۔ I can wait till my last breath۔ حورین خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حورین نے آواز لگائی، سنیں۔ وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا؟ حورین نے اس کی شرارت سمجھتے لب بھینچ گئی۔ ہاں ہاں آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں۔ پلیز آپ کہیے، حدید نے سرد آہ بھر کے کہا۔ آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑ دیجیے گا، مگر اب اس کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پر آمادہ نہیں۔ حورین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا۔ حدید پہلے تو اس کی بات سن کر دم بخود ہوا، پھر مسکراتے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ سینے پر ہاتھ باندھے کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھنے میں مہو تھی۔ آر یو سیریس؟ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں، دوسری کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دیں گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حورین کو حیران کیا۔ حورین جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں اس کی بدولت اب تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں۔ اتنا تو جان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔
اپنی مدھم مسکراہٹ سے حورین کے دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا۔ اسی لیے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گی۔ میں انتظار کروں گا، یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حورین نے دوبارہ سے اس کے کمرے میں قبضہ کیا۔ اگلے دن صبح ہی شایان اور ایک بکے ہاتھ میں لیے اسے کمرے میں آیا۔ چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے دیکھے۔ یہ الفاظ اس کے فیورٹ سانگ بٹوین اس کے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی یہ الفاظ اس کی زندگی کے حالات سے اتنی مطابقت رکھتے ہوں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واٹس ایپ پہ میسج کی ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے فون چیک کیا تو کسی انجان نمبر سے وائس میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلے کیا تو حدید کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ صبح بخیر سویٹ ہارٹ، امید ہے آپ کو میرے دیے ہوئے پھول مل گئے ہوں گے۔ جب سے آئے ہوئے دل ہی نہیں لگ رہا، اپنی شیرنی بہت یاد آ رہی ہے۔ حدید کے لہجے کی شرارتی مسکراہٹ اس کو اس میسج میں بھی صاف محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کے گال دہکا دیے تھے۔ کل سے اب تک اپنی حالت پہ ہنسی آ رہی ہے کہ عشق بھی ہوا تو اپنی بیوی سے امید کرتا ہوں کہ ان پھولوں کو ڈسٹ بن کی نظر نہیں کریں گی۔ سویٹ وائفی، ٹیک کیئر، بائے۔ اور پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ روزانہ صبح ایک بکے آتا اور حورین کے موبائل پر ڈھیروں میسیجز، جن میں سے ایک کا بھی جواب حورین نہ دیتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے ممی سے شیئر کرنے کا سوچا۔ ممی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک دم سے کوئی شخص آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے؟ کل تک وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھے اور آج طوفانی محبت کے دعوے۔ ممی سی کنفیوز شکل دے کر ہلکے سے مسکرائی۔ میرے بچے، نکاح کے بندھن کی ایسے ہی تو اسلام میں اتنی اہمیت نہیں نا؟ دو بالکل انجان لوگ اس بندھن میں بندھ کر اس طرح قریب ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایسے ہی تو اللہ نے تم دونوں کے نصیب جوڑ دیے ہیں۔ اس نے تم دونوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالنی ہی تھی۔ اب جب وہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے تو تم بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرو نا، نہ کہ دیوار مت کھڑی کرو۔ یہ بیٹا، یہ خوشیوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور آخر میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو اپنی جانب آنے دو، کھلے دل سے اس کو معاف کر کے تو دیکھو۔ رشتوں میں خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تمہارا رشتہ تو ابھی کہنے سننے کے مراحل میں ہے، اسے خاموشی کی نظر مت کرو۔ میں حدید کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر تم سے درخواست کر رہی ہوں۔ پلیز ممی، آپ حکم کریں، درخواست نہیں کریں۔ حورین نے فوراً ان کے گود میں رکھے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کا مان بڑھایا۔ بس پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج ہی اس کی کال اٹینڈ کرو گی اور صبح سے اسے ایک چانس دو گی۔ ممی جانتی تھی کہ حدید روز اسے فون کرتا ہے مگر وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ حورین نے ان سے وعدہ کر لیا۔ رات میں مخصوص وقت پر حدید کی کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انہیں نہیں اٹھائے گی، پھر بھی مستقل مزاجی سے روز کرتا تھا۔ ممی سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے آج اس نے چوتھی بیل پر دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کر لیا۔ السلام علیکم، کپکپاتے لبوں سے بمشکل اس نے سلام کیے۔ دوسری جانب کتنے ہی لمحے حدید کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا واقعی اس نے حورین کی آواز سن لی ہے۔ از دیٹ ریئلی یو؟ بے یقینی سے حدید نے حورین سے تصدیق چاہی۔ اٹس می حورین اور سو کالڈ وائف۔ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ تلخ الفاظ نکلے تھے۔ حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ تحمل سے بات کرے گی، لیکن حدید کی جذبوں سے بھرپور آواز سن کر اسے اپنی ناقدری شدت سے یاد آئی۔ ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی تو میں آپ کو شیرنی نہیں کہتا، چھکے چھڑا دیتی ہیں آپ، اور اوپر سے میموری غصب کی۔ حدید نے اسے سو کالڈ وائف کہنے پر چونک گئی۔ آپ نے ہی یہی سب بتانا تھا۔ حورین کو اس کی خوش مزاجی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ نہیں، یہ پوچھنا تھا کیا ایک اور تھپڑ کھانے آپ کے روبرو آ سکتا ہوں؟ جذبات سے بھرپور گمبھیر لہجے میں حورین کے دل کی دنیا درہم برہم کر دی۔ اس تھپڑ کے لیے میں کبھی آپ کو سوری نہیں کہوں گی، سو اس کو یاد دلا کر آپ جو مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کریں وہ ناکام ہوگی۔ حورین نے اپنا لہجہ سخت اور مضبوط کر کے کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کون کافر آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہاتھ پکڑنے سے بڑھ کر کوئی جسارت کی تو کیا آپ کا ری ایکشن اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہوگا؟ حدید کی سرگوشی نما آواز نے حورین کے چھکے چھڑا دیے۔ آپ مجھ سے اتنی چیپ باتیں مت کریں، حورین نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس سے کروں؟ اصولاً تو یہ باتیں بیوی سے ہی کرنی چاہیے، مگر آپ ہاتھ ہی نہیں آ رہے ہیں۔ کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی اتنی ہی دوری پہ؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، مجھ سے توقع مت رکھیں۔ حورین کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اور اگر میں آپ کے آفر ریجیکٹ کر دوں، کیا ایک موقع روبرو پھر سے معذرت کا نہیں مل سکتا؟ آئی ویٹ، اگر مجھے میرے طریقے سے موقع دیں تو میں آپ کو منا لوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی بات کا مفہوم سمجھتے حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ حورین، جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ میری تو قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے آپ کو مجھے لوٹا دیا اور مجھے موقع دیا اس رشتے کی سچائی جاننے کا۔ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی ایکسیڈنٹ کی منتظر ہو؟ اگر آپ کی قسمت میری جتنی اچھی نہ ہوئی تو اللہ نہ کرے۔ حدید کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ بے اختیار دل تھام گئی۔ ریئلی لو اٹ، اس کا مطلب ہے میری محبت نے ہلکی ہلکی دستک دی ہے۔ ادروائز میں تو آمین سننے کا منتظر تھا۔ حدید نے اس کی بے رخی پر چوٹ کی۔ اتنی بھی سنگ دلی نہیں ہوں، حورین نے ناراضگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے اگر کل کی فلائٹ پکڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے معذرت کرنے کا
اور ان سب لمحوں کی رداد سنانے کا موقع دیں گی جب جب آپ مجھے اچھی لگی، اتنی کہ آپ سے محبت ہو گئی۔ حدید کی باتوں نے اس کی پیشانی ارق آلود کر دی۔ ممی نے آج بہت سمجھایا، سو میں نے سوچا آپ کو ایک موقع دے دینا چاہیے۔ آپ آ جائیں۔ حدید کی مزید کنفیوز کرنے والی باتوں سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے بولی، ممی کا منہ تو میں آتے ہی چوموں گا، اور جن لبوں نے مجھے اجازت دی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حدید کی بات کی گہرائی تک پہنچتے ہی حورین نے چیپو کہہ کر کال بند کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حورین کا واٹس ایپ پر حدید کا وائس میسج ملا، مجھے امید ہے میرے جذبے کل اپنا آپ منوا لیں گے، آج رات تو نیند آنی مشکل ہے، اب اپنی ساری نیندیں آپ کے قرب میں پوری کرنے کی خواہش ہے۔ حورین نے اپنا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا محسوس کیا۔ حدید کو غصے والا ایموجی سینڈ کیا، ساتھ ہی حدید نے اسمائلی اور کس والا ایموجی سینڈ کیا، اور اگلا میسج پڑھ کر حورین اپنے آنسو روک نہیں پائی، پلیز ریپلیس مائی سو کالڈ وائف ود دا ورڈ مائی سویٹ وائف۔ حورین کتنی دیر اس میسج سے نظریں نہیں ہٹا سکی، آج کس طرح اس کی ہر بات، ہر دھڑکتے ہوئے میرے دل نے مجھ سے بے وفائی کی، تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ دل آپ کی ہر بات پر ایمان لے آئے اور اس نے آپ کی معذرت بھی قبول کر لی ہے، تو پھر یہ نام نہاد انا کس بات کی؟ حورین کے آنسو گئے اور حدید سے کل ہونے والی ملاقات کا سوچتے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ رات میں ہی وہ حسن کو اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ سب کو وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر سرپرائز رہ جائے گا۔ بیگ ہاتھ میں لیے وہ شام 7 بجے جب داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ حیران ہوتے جیسے وہ ممی کے روم میں داخل ہوا تو سب کو وہاں دیکھ کر مطمئن ہوا، اندر جاتے ہوئے سلام کیا، مگر اس کی سرپرائزڈ آمد پر بھی وہ ہمیشہ والا جوش و خروش منقود نہ تھا، وہ دشمنی جان نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سیریس بلکہ پریشان لگ رہے ہیں؟ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو، وہ اصل میں تم بیٹھ جاؤ پہلے پلیز۔ فرید بھائی جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے کچھ کہتے رکے، پھر اسے بیڈ پہ ممی کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹھتے ہوئے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا، پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایکچولی دوپہر میں حورین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا۔ فرید بھائی کی بات سن کر وہ سناٹوں میں چلا گیا۔ ممی، اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے نظریں چرائیں۔ یہ سب دوپہر کو ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ مر گیا تھا میں کیا جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہوتے فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا، تمہیں بہت ٹریس کیا لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا۔ کڈنیپرز کی کال آئی ہے اور وہ ہر مرتبہ وہ صرف تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تم اس سے ملو گے تو وہ حورین کو چھوڑ دے گا۔ کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس ڈیل کر رہے ہو؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ اسے یاد آیا کہ صبح سے اس کے ایریا کی موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جن پر وہ کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کڈنیپرز کی کال آئی۔ حدید نے لپک کر فون اٹھایا اور ساتھ ہی نمبر چیک کیا جو کسی PCO کا نمبر تھا۔ وہ ہیلو، کچے دھاگے سے کچے سرکار آ ہی گئے۔ جو کوئی بھی تھا، حدید نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ تم ہو کون اور اس سب بکواس کا مقصد؟ حدید غصے سے پھنکارا، دھیرج میری جان، ملو گے تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تیری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ حدید غصے سے چلایا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کمبخت محبت ہی ایسی ہے، بس ایک ملاقات میری جان، بڑے چرچے سنے ہیں تمہارے، سوچا آج تمہیں بلا کر دیکھیں گے کتنی پانی میں ہو۔ خیر 8:30 پر آ جاؤں، وہیں بتائیں گے تم سے جو خدمت چاہیے، اور اگر لیٹ ہو گئے تو آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مطلوبہ جگہ بتا کر کڈنیپرز نے فوراً فون بند کیا، اور اسی لیے میں کہتی تھی یہ پروفیشنل مت جوائن کرو۔ حدید نے چونکہ مائک آن کیا ہوا تھا تو سب نے ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ ممی حدید پر غصہ نکال کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حدید نے گن لوڈ کی اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپرز کی بتائی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ٹائم بھی لگ سکتا تھا، اور حدید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بیٹا تحمل سے رہنا، ممی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی۔ گاڑی اڑاتا وہ مطلوبہ جگہ پہنچا، فارم ہاؤس کی جس سمت حدید کو آنے کا کہا گیا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حدید جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب سے اسے ایک مرد اور عورت ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے، مگر روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سائے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے حدید کو آتے دیکھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حدید کی جانب بڑھا، عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حدید نے جینز کی پاکٹ میں موجود پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ مان گئے بھائی جناب تو عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حدید کے منہ سے حیرت کے باعث بس اتنا نکلا، حسن نے موبائل پر کسی کو لائٹس آن کرنے کو کہا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی حورین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حدید تو ہکا بکا تھا، مان گئے نا بیٹا، کیسے ہلا کر رکھ دیا تجھے؟ حسن مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا جو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس نے کام کیا تو غصے سے قریب آتے حسن کو پنچ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حدید کا پیچھا
تو حدید کا پنچ اس کا جبڑا ہلا دیتا۔ حسن بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ مزید کسی کارروائی سے بچنے کے لیے آئی ایم ریئلی سوری یار، مگر جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا میں نے سوچا وہ بدلا تو لیں گی نہیں، میں خود ہی تھوڑا تیرا دماغ سیدھا کر دوں۔ حسن نے مسکراتے ہوئے بتایا اور حدید کی ڈھٹائی پر اور تیش میں آ گیا۔ چھوڑ، مجھے بتاتا ہوں تجھے ابھی۔ حدید حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتا بولا، پہلے وعدہ کرو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ اتنا خوف تھا تو یہ گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے، وہ ایک یہ گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئی؟ غصے سے ہرین کو گھورا جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی۔ دیکھ یار، سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا تب میں نے چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تھا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں تھے۔ یہ چھوٹی شرارت ہے، تجھے میری کچھ دیر پہلے کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا ہے۔ حدید اب تک غصے میں تھا۔ اچھا یار، سوری نا، ناؤ انجوائے ڈنر، اب جلدی ہی ولیمے کا کھانا بھی کھلا دے۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو، اور بھابھی کو کچھ مت کہنا، وہ بڑی مشکل سے اس سب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حدید نے گلے ملتے حسن سے سرگوشی کی تھی۔ حدید نے اس کے سرپرائز پر شکریہ کیا، حسن کو کسی فون پر ان کے لیے ڈنر سرو کرنے کا کہتا چلا گیا۔ حدید چلتا ہوئے اس دشمن جاں کی طرف آیا جو وائٹ اور ریڈ کلر کے نیٹ کے سوٹ میں روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ حدید نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کو ساتھ لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ حرین ششدرہ رہ گئی۔ تھینکس گاڈ، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ حدید نے اس کے ہونے کا یقین کر کے اسے خود سے الگ کرتے کہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی حدید کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اب اگر آپ نے مجھے دیکھنا نہ بند کیا تو میں ٹیبل کے نیچے چلی جاؤں گی۔ حدید اسی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں کہ آپ میرے سامنے ہیں۔ خواب سا لگ رہا ہے۔ حدید کی بات سن کر حرین شرارت سے مسکرا اور اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں فورک چبایا۔ حدید نے ہاتھ کھینچتے غصے اور حیرت سے دیکھا۔ سوری، حرین شرارت سے مزید مسکرائی۔ گھر چل کر بتاؤں گا آپ کو، حدید نے مصنوعی غصے سے کہا۔ گھر آئے تو سب اپنے پورشن میں جا چکے تھے۔ حدید نے کلاس صبح لینے کا سوچ کر حرین کے ساتھ اپنے روم میں آیا۔ جیسے ہی اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھایا، حدید نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ کیا میں اتنی دور سے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آیا ہوں؟ میں نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کلیئر کر کے دل صاف کر کے ایک دوسرے کی جانب بڑھیں، کیوں نہیں؟ حرین نے نظریں نیچے جھکا کر اسے اجازت دی۔ حدید کی محبت کی شدت کا ہی سوچ کر وہ کپکپا رہی تھی، اسی لیے وہ صوفے پر بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ میں ہمیشہ سے محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ میرے لیے ایک سمجھوتے اور جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو حسن نے سمجھایا کہ یہ ایک رشتہ جسم کا نہیں روح کا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا اور یقیناً اللہ کو میرا اس رشتے کا ایسے تمسخر اڑانا پسند نہیں ہے، اور اس نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر کے میری ہر سوچ کو جھٹلا دی۔ میں اپنے ہر برے رفظ اور ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن جب وہ چائے کا کپ گرا اور آپ کی آنسو بھری آنکھیں، بائی گاڈ آئی کانٹ فارگیٹ ڈیم، بس انہی میں ڈوب گیا۔ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے بولی، میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا غیر اہم محسوس نہیں کیا جتنا آپ کے رویے سے کیا۔ وہ میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے، ایسا لگتا تھا میں بے سائبان ہو گئی ہوں۔ کب سے تمہیں آنسو سے گالوں پر پھیلے۔ سویٹ وائف، ریئلی سوری۔ حدید نے اس کے آنسو صاف کی۔ کیا میں کوئی جسارت کر سکتا ہوں؟ ماریں گی تو نہیں؟ حدید نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا۔ ہاتھ بھی پکڑ لیا، گلے بھی لگا لیا۔ معصوم بن کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حرین نے اس پہ چوٹ کی۔ حدید کا قہقہ گونجا۔ آپ کے خیال میں آپ نے سوری کہا اور میں مان گئی؟ حرین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ حدید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں صوفے پر ہی سوؤں گی اور آپ بیڈ پر۔ اب میں اتنا بھی رحم دل نہیں۔ حدید نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا اور ایک لمحے کا موقع دیے بغیر اس کے مقابل کھڑے ہوتے حرین کی کمر کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے اسے خود سے لگایا۔ حدید، یہ فاؤل ہے۔ حرین نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل فاصلہ پیدا کیا۔ کین یو کال مائی نیم اگین؟ حرین نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ حرین نے نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ کہا، اتنا سویٹ، مجھے اپنا نام کبھی نہیں لگا دل کر رہا ہے۔ ابھی حدید کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ حرین نے جھٹ اپنا ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا۔ حدید نے نہ سمجھی سے اس کی حرکت دیکھی، پھر جب سمجھ آیا تو بے اختیار قہقہ بلند کیا۔ نہیں، میں ابھی کوئی جسارت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی شیرنی سے پہلے اور ڈانٹ کھاؤں گا۔ خود اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، مجھے شیرنی کہہ کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے۔ حرین کی بات پر وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکا۔ از دیر اینی نیڈ ٹو سے آئی لو یو ناؤ؟ نو، آپ کے دل نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کو کتنی محبت ہے مجھ سے۔ حرین نے ناز سے کہتے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پر دھرا تھا۔ حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھینکس وائفی۔